उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको इस्लामिक बयानात, इस्लामिक शॉर्ट क्लिप्स, तारीख़ इस्लाम, फ़िक़ही मसाइल और बहुत कुछ मिले सीखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में उम्मत को ख़बरदार किया है, जिनमें से कुछ निशानियां इससे पहले बयान की जा चुकी हैं। एक बहुत बड़ी निशानी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये कि क़यामत तक बहुत सारे नबूवत के दावेदार पैदा होंगे। जो नबूवत के दावा करेंगे उनके मानने वाले भी पैदा होंगे, लेकिन ये सारे के सारे झूठे होंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत सारे फितने पैदा हुए और अरब के बहुत सारे कबाइल ऐसे भी थे जिन्होंने इर्तिदाद को कबूल किया, मुर्तद हो गए। उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंगें की। बहुत सारे लोग उसमें से ईमान की तरफ वापस आ गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इर्तिदाद पर ही कायम रहे। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा फितना ये पैदा हुआ कि तरह तरह के लोगों ने नबूवत के दावे किए। उनमें असवद अनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, सजाह बिनत हारिस, ये सब ऐसे मुद्दईयार नबूवत हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आपकी रहलत के बहुत करीब ज़माने में पैदा हुए और इन्होंने नबूवत का दावा किया। असवद अनसी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही उसने नबूवत का दावा कर दिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया वही इसकी इत्तला भी दे दी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे 2 कंगन दिए गए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हुक्म हुआ कि फूंक मारो। तो मैंने जब फूंक मारी तो वो दोनों कंगन उड़ गए। तो मैंने इससे ये ताबीर ली कि 2 मुद्दईयान नबूवत पैदा होंगे, जिनमें से एक तो असवद अनसी है और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब है। इन दोनों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में नबूवत का दावा कर दिया था। असवद अनसी यमन का रहने वाला था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आपने यमन वालों को ख़त के ज़रिए ये हुक्म दिया कि इस फितने को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। चनांचे वहाँ के मुसलमानों ने बगैर किसी जंग व जिदाल के उसके महल में चंद आदमियों को दाखिल किया और फिर उसको वहाँ दाखिल हो करके लोगों ने उसका गला घोंट करके उसको ख़त्म कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये यमामा का रहने वाला था, उसने भी नबूवत का दावा किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के उसने मदीने में मुलाकात भी की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जब मुलाकात की, सहाबा किराम की एक जमात आपके साथ थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खजूर की छड़ी थी। तो मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब ने कहा कि अगर आप ये वसीयत कर जाएं कि आपके बाद मुझे खिलाफत मिलेगी तो मैं ईमान लाने को तैयार हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छड़ी जो मेरे हाथ में है, अगर ये भी तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूँ। चनांचे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ईमान कबूल नहीं किया और वो वहाँ से चला गया। बाद में उसने मदीने पर चढ़ाई भी की एक बहुत बड़े लश्कर के साथ, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश की एक फ़ौज तैयार की और फिर उस फ़ौज ने मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब को वहाँ से मदीने से दूर भगा दिया। बाद में जाकर के उसने एक बहुत बड़ी जमीयत इख्तियार कर ली और उसके साथ एक और नबिया ने दावा किया, सजा बिनत हारिस।
اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ عورت تھی اور اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں. اس نے بھی ایک بہت بڑی جمعیت اختیار کر لی. اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. ادھر مسلمہ کذاب کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی. سجا کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اس کی طاقت مضبوط تھی. مسلمہ نے دیکھا کہ اگر میں نے سجا سے لڑائی شروع کی تو میری طاقت کمزور ہو جائے گی، اور دوسری طرف میرے مقابلے میں مسلمان ہیں تو ان مسلمانوں کے مقابلے میں میں شکست کھا جاؤں گا. لہذا اس نے سوچا کہ سجا سے کسی طرح سے صلح کیا جائے. تو اس نے صلح کے لیے سجا کو دعوت نامہ بھیجا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور صلح کی شرائط طے کریں. چنانچہ سجا ان کے یہاں گئی اور مسلمہ کذاب نے اپنے خیمے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا، طرح طرح کی خوشبوئیں بسائی، اور پھر سجا سے بات چیت ہوئی. دونوں نے اپنے نبوت کے متعلق تبادلہ خیال کیا اور آپس میں نکاح بھی ان کا ہو گیا. پھر جب سجا باہر آئی تو اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان صلح ہو گئی ہے اور نکاح بھی ہو گیا. اس کے قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ آخر اس نکاح کی مہر کیا ہے؟ تو سجا نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں پوچھا. واپس گئی اور اس نے جا کے مسلمہ سے پوچھا کہ میری مہر کیا ہے. اس نے کہا کہ جا کر اپنے قوم کو اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں اس میں سے 2 وقت کی نمازیں میں نے معاف کر دی، ایک فجر اور ایک عشاء کی نماز. اس نے آ کر کے اعلان کیا. اس اعلان کو سننے کے بعد بہت سے لوگ اس کی قوم میں سے متنفر ہو گئے. بلکہ ایک شاعر نے تو یہ بھی کہا کہ جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں ان سب کے نبی تو مرد ہوا کرتے تھے، ہماری نبی یہ عورت ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ منتشر ہو گئے، لیکن بہرحال اس کے ماننے والے اب بھی موجود تھے. ادھر مسلمہ کذاب نے اپنے نبوت کا اعلان شروع کیا اور اس نے بہت بڑا لشکر اپنے ارد گرد جمع کر لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مقابلہ ہوا اور خالد بن ولید نے اس کو شکست دی. اور جس وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اسی نے مسلمہ ابن کذاب کو قتل کیا. اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کے دور میں ایک بہت اہم کام کیا کہ ایک جھوٹے نبی کو قتل کیا، جس طریقے سے انہوں نے کفر کے زمانے میں اسلام کے ایک بہت بڑے آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اسود عنسی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے یمن والوں کو خبر دیا تھا تو یمن والوں نے اس کا خاتمہ کر دیا. ایک اور نبی پیدا ہوا طلحہ اسعدی. اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر کے پہلے تو ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کے بھی بہت سارے ماننے والے پیدا ہوئے، لیکن اس کا بھی مقابلہ جب اسلامی فوجوں سے ہوا تو اس نے بھی ہزیمت کھائی اور شکست کھائی اور پھر وہ بعد میں بھاگ کر کے شام میں جا کر کے چھپ گیا. لیکن جب شام کے فتوحات ہوئے اور شام بھی اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا تو اب اس کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، چنانچہ اس نے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا. لیکن اس کے اب کی بات جو اس نے اسلام قبول کیا تو نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت ایران کے اندر اس نے بہت جنگیں لڑی اور بڑی بہادری اور بہت جرأت مندی کے ساتھ اس نے جنگوں میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں اس کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بہت سے تعریفی کلمات کہے ہیں. اور سجا بنت حارث، اس سے بھی جب مقابلہ ہوا تو اس کی بھی فوج تتر بتر ہو گئی اور اس نے بھی بھاگ کر شام کے کسی علاقے میں جا کر کے اس نے اپنے لیے جائے پناہ اختیار کی، لیکن اس کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی. بعد میں اس نے بھی جا کر کے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی. تو یہ 4 ایسے نبی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بہت ہی قریب زمانے میں پیدا ہوئے.
ان میں سے 2 نے اسلام قبول کر لیا اور 2 جو ہے کفر کے اوپر مارے گئے، ایک اسود انسی اور ایک مسیلمہ کذاب، یہ دونوں کفر کے اندر مارے گئے، اور ایک سجاح جس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک طلیحہ اسدی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان دونوں نے اپنے نبوت سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگرے بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور آج تک یہ دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے گزرے جن کے ایک بھی ماننے والے نہیں پیدا ہوئے، لوگوں نے ان کو دھتکار دیا، اور کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے ماننے والے پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی اکثریت جمع کی اور اسلام کے اندر رخنہ اندازی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے نقصانات بھی اس سے ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے سب کے نام و نشان مٹ گئے۔ زمانے قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ہندوستان کے اندر غلام قادیانی نے، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ چونکہ بہت ہی قریب زمانے میں اس نے دعویٰ کیا تھا تو اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، اور نہایت بڑی تعداد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے، اور یہ بڑی متحرک ہیں جن سے آج مسلمانوں کو چیلنج ہے اور مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے میں اور بھی نبی پیدا ہونے والے ہیں جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جھوٹ کو ظاہر کرے گا اور سب کو ذلیل و خوار کرے گا قیامت تک کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 30 کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے کذب و افطرا کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ذلیل و خوار کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔